बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। पहली बड़ी मुलाकात हो गई और मुज़ाकरात का पहला नतीजा भी आ गया है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और सैम 091 क्या है, अमरीकी वफद पाकिस्तान 3.5 घंटे ताख़ीर से क्यों पहुंचा, और ट्रंप के दामाद ने शहबाज शरीफ को गले लगा लिया है। सऊदी हुक्काम मुज़ाकरा छोड़कर अचानक वापस चले गए। इसके अलावा 3200 जहाज और 20,000 अफराद की जिंदगी दांव पर लग गई है। तो आप लाख कोशिश करके देख ले, किसी से लड़ सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। और जिसकी किस्मत में इज्जत लिखी हो तो उसको आप बेइज्जत नहीं कर सकते, उसकी किस्मत को आप हरा नहीं सकते। तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी किस्मत के धनी हैं। बतौर आर्मी चीफ उनके रास्ते में कई रुकावटें खड़ी हुई, लॉन्ग मार्च हुआ, धमकियां दी गई, 9 मई जैसा सान्हा हुआ, लेकिन अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ने उन्हें इज्जत देनी थी। तो मई में उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत की और दुश्मन को बुरी तरह शिकस्त दी, बनियानुल मरसूस की तरह लड़ा और फतह हासिल की। मार्का हक ने उनके प्रोफाइल को मज़ीद अरूज बख्श दिया है और मैदान जंग में कामयाबी हासिल करने वाला आज मैदान सफारतकारी में उसी तरह इज्जत पा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है। तो आज डी चौकियों को और कुछ नहीं मिला तो इस बात पर शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ईरानी वफद का इस्तकबाल आर्मी चीफ ने किया है, चूँकि वर्दी पहनी हुई थी, और अमरीकी वफद का इस्तकबाल सिविल ड्रेस में किया गया। हालांकि ये बड़ी छोटी सी मामूली सी बात है और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ईरानी वफद में हाई लेवल फौजी जनरल शामिल हैं, इसलिए आर्मी चीफ ने वर्दी पहनी हुई थी, जबकि अमरीकी वफद में सिविलियन लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, इसीलिए सिविल ड्रेस में वेलकम किया गया। तो पीछे बचता है बुग़्ज़, दर्द, तकलीफ, तो वो होनी है, वो होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। तो जलने वाले जलते रह जाएंगे और भौंकने वाले भौंकते रह जाएंगे, लेकिन काफिले चलते रहेंगे। ये वही अमरीकी वफद है जिसके लिए कल पूरे हिंदुस्तान में मोदी ने पंडितों और जादूगरों के जरिए कोशिश कराई कि किसी तरीके से अमरीकी वफद का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो जाए, अमरीकी जहाज वापस चला जाए, ये मुज़ाकरात ना हो, पाकिस्तान को इज्जत ना मिले जो इज्जत आज पाकिस्तान को मिल रही है। It is a fully exclusive story from our Israeli sources. J.D. Vance will not reach Pakistan. There remains a high chance that he will divert his plane in the middle and go back to USA. There are prayers happening in Padmanabhaswamy Temple where Prime Minister Modi has given the local pundits 3,000 rupees each to start praying that the plane of J.D. Vance disappears before reaching Pakistan. तो ये सारी कोशिशें बेकार गई, तो इसलिए मैंने कहा कि किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। तो अगर मोदी की किस्मत में जलील होना लिखा है, और ये वो कौम है जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, तो गरूर तकब्बर कोई भी करे ये अल्लाह को कभी पसंद नहीं आता। और बहुत सी बातें नज़रअंदाज हो सकती है, लेकिन ये फेल अल्लाह को बिल्कुल हरगिज़ पसंद नहीं है। जिसने भी इस ज़मीन पर गरूर किया, तकब्बर किया, अल्लाह ने उसको दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया, और ऐसे कई निशान आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो अब आपको बताते हैं कि बड़ी मुलाकात हो गई है, ब्रेक थ्रू हुआ है। अमरीकी वफद ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, J.D. वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर। ये मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात थी। अमरीकी नायब सदर से शहबाज शरीफ ने बड़ा गर्मजोशी से मुसाफा किया, दोनों ने कुछ देर हाथों को पकड़े रखा और फिर एक दूसरे कमर पे हाथ रखा। लेकिन ट्रंप के दामाद ने तो कमाल ही कर दिया, सीधा शहबाज शरीफ को जप्पी डाल दी। तो चाचू की जादू की जप्पी लगता यूँ है कि ट्रंप फैमिली को बहुत पसंद आई है। ट्रंप भी शहबाज शरीफ की तारीफें करते हैं। तो ट्रंप के दामाद शहबाज शरीफ से इस तरह मिले हैं जैसे उनका बहुत ही गहरा और करीबी ताल्लुक है। तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ इसहाक डार, मोहसिन नकवी मुलाकात में मौजूद थे। इसके अलावा ईरानी वफद ने भी मुलाकात की है, जिसकी क़यादत मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने की है, जबकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी उनके हमरा थे। इस मुलाकात के बाद मीडिया पर एक खबर तेज़ी से गर्दिश में रही, और वो खबर ये थी कि अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने पर आमादा हो गया। तो ये खबर जो है वो एक ईरानी ज़राए से
انگریزی خبرساز ایجنسی رائٹر کو دی گئی، جس نے کلیم کیا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ امریکی اس بات پر راضی ہیں کہ ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ ریسٹور کیے جائیں۔ تو یہ میرے سننے والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہ جو شرائط ہم نے بتائی تھی کہ 10 شرائط پر بات نہیں ہوگی بلکہ 5 شرائط ہیں، 3 شرطیں ہیں، 2 مطالبے ہیں، تو ان میں سے 2 مطالبے آلموسٹ پورے ہو رہے ہیں۔ ایک تو آبر ہرمز کا کھل جانا جو کہ ایران کھول رہا ہے، اور دوسرا اثاثوں کا بحال ہونا جو کہ امریکہ بحال کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ انیشیٹو ایک شروع میں لیا گیا، تو یہ ایک بہت ہی بڑا بریک تھرو ہے۔ امریکی حکام نے ایران کے اثاثے بحال کیے جانے کی خبر کی تصدیق نہیں کی، مگر سینئر ایرانی ذرائع اب بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے جو اثاثے امریکہ، قطر اور دیگر غیر ملکی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، جب ایران پر عالمی پابندیاں لگی تھی تو ان کے بیرون ملک اثاثے فریز کر دیے گئے تھے، اور وہ اربوں ڈالر ہیں۔ اب وہ اثاثے ریسٹور کیے جا رہے تاکہ ایران اپنی ریبلڈنگ کا عمل مکمل کر سکے، اور یہ اختلاف رائے کا اعزاز ہے، اور میرے سننے والوں کے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ وہ جو 2 شرائط میں نے بتائی تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہیں۔ آبر ہرمز کا کھولنا، اس میں سے امریکی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دینا، اور ایران کے مجمد اثاثوں کی بحالی، یہ دونوں انیشیٹو تھے جو کہ مذاکرات سے قبل لیے جانے تھے، تو اس لیے یہ پازیٹیو خبریں سامنے آئی ہیں۔ تو اب 11 اپریل 2026 ایک بڑا تاریخی دن ہے جب اسلام آباد میں ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور دنیا جو عالمی جنگ کے خطرے کے قریب پہنچ چکی تھی اس کو پاکستان واپس کھینچ کر مذاکرات کی میز پر لایا ہے۔ تو اب امریکہ اور ایران میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ مذاکرات جو ہے وہ پاکستانی حکام کے ساتھ ہوئے ہیں، ایرانی وفد نے ملاقات کی، امریکی وفد نے ملاقات کی، دونوں طرف سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ ڈسکس ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بند کمرے میں یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ تو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان یہ سب سے اعلیٰ سطح کا براہ راست رابطہ ہے، اور اس کو پوری دنیا پریز کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ان مذاکرات کو فیصلہ کن قرار دیا ہے، اور ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کو ایک میز پر لانے کی کوشش کی ہے۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کے مطابق اگر امریکہ اپنے مفادات پر توجہ دے تو معاہدہ ممکن ہے، لیکن اگر امریکہ نے اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دی تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور ایران اپنا دفاع اور زیادہ مضبوطی سے جاری رکھے گا۔ ایرانی حکام کا موقف یہ کہ اس سے دنیا پر اور زیادہ بوجھ پڑے گا۔ تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا وائٹ ہاؤس نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں اہم علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ شہباز شریف نے ایران اور امریکہ کے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کو سراہا ہے۔ تو اب ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات ہوں گے اس کی ڈیٹیل چند لمحوں بعد آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو امریکی اور ایرانی وفود کی پاکستان آمد سے پہلے شوق ڈیلے کی خبریں بھی آئی تھی، لیکن اب دونوں ٹیمیں موجود ہیں اور پاکستان کی میزبانی میں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کا مقصد کم از کم بات چیت کو جاری رکھنا ہے، تو اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس حوالے سے اسلام آباد پر ہے کہ وہاں سے کیا بڑی خبر نکلتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہے، اور اس سے پہلے ایران نے جو 10 نکاتی فریم ورک تیار کیا تھا اور امریکہ نے 15 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا، یہ 25 نکاتی تجاویز جو طرفین کی جانب سے دی گئی تھیں وہ ریجیکٹ کی جا چکی ہیں، اور اب 4 یا 5 بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر بات ہونی ہے۔ اور اس میں ایران کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، ایران جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا اور یورینیم جو ہے اس کی نگرانی کرانے پہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ایران اتنا بھی کر لیتا ہے کہ وہ جوہری پروگرام سے دستبردار ہوتا ہے تو بھی یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا بڑا اہم معاملہ آبن ہرمز کا کھولنا ہے۔ ایران اس پر راضی ہو چکا ہے، لیکن ایک بڑا اہم معاملہ درپیش ہے کہ آبن ہرمز کو مکمل کھولنے سے قبل ایران نے اس میں جو بارودی سرنگیں لگائی ہوئی ہیں ان کو صاف کرنا، تو اس عمل میں بھی
کچھ عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن ایران اس پر مکمل طور پر راضی ہے۔ امریکی بہت ڈیسپریٹ ہیں کیونکہ آبِ ہرمز میں تقریباً 3200 جہازوں کا بیک لاگ ہے، 800 ٹینکرز اور کارگو شپس بھی شامل ہیں، اور تقریباً 20,000 سے زائد لوگ آبِ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی یہ وہ عملہ ہے جو ان جہازوں پر تعینات ہے۔ تو جہاز اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں محفوظ طور پر گزرنے کا راستہ ملے۔ تو یہ راستہ محفوظ بنانے کے لیے ایران کو ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ تو اب جو ایران نے اجازت دی ہے، اس اجازت کے بعد ابھی تک جو آبِ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کی کیپیسٹی ہے وہ صرف 8 سے 10 جہاز ہے، کیونکہ یہ وہ مصروف راستہ ہے جس کے ذریعے اب جہاز وہاں سے ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، اور یہ جو 20,000 میرینز یا ملاح سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی نکالنا ہے۔ اور اس وقت جو راستہ ہے وہ ایران کا لار جزیرہ ہے، اور یہ کوریڈور ہے جہاں سے ان جہازوں کو گزارا جا رہا ہے۔ لیکن جو مرکزی راستہ ہے جہاں پہلے روزانہ 100-150 جہاز گزرتے تھے، یہ جو متبادل راستوں سے جہاز لائے اور لے جائے جا رہے ہیں، ان میں عمان اور متحدہ عرب امارات کا مشرقی ساحل ہے اور اس کی بندرگاہ ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ ایک تو روٹ بڑا لمبا ہو جاتا ہے، تقریباً 2 ہفتے کا وقت بڑھ جاتا ہے، اور لاگت میں 25 سے 30% اضافہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں تیل پرائسز بہت ہائی ہے اور امریکہ میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو امریکہ انہی 2 مطالبات کے اوپر اکتفا کر سکتا ہے کہ آبِ ہرمز کھول دی جائے اور ایران جوہری پروگرام سے ہاتھ کھینچ لے۔ تو معاملہ میک اور بریک کا ہے۔ اب ایک اہم خبر یہ کہ امریکی وفد جسے صبح 7 بجے اسلام آباد پہنچنا تھا، وہ 3.5 گھنٹے تاخیر سے پاکستان پہنچا، اور ان 3.5 گھنٹے میں پاکستانی حکام بے چینی سے امریکی وفد کا انتظار کرتے رہے، اور دنیا بھر میں یہ افواہیں پھیل گئی کہ امریکی وفد نے پاکستان آنے کا ارادہ بدل دیا ہے، کیونکہ جن روٹ سے ان طیاروں کو آنا تھا یہ طیارے اس روٹ سے نہیں آئے۔ ایویشن ماہرین کے مطابق طیارے کو ایک سٹاپ اور کرتے ہوئے امریکہ سے 15 گھنٹے میں منزل پر پہنچنا تھا۔ طیارہ پاکستانی وقت شام 5:47 اور امریکی وقت صبح 8:47 پر میری لائن کے کیمپ اسپرنگ بیس سے روانہ ہوا، اور یہ طیارہ 14 گھنٹے 20 منٹ کا سفر طے کر کے میری لینڈ سے اسلام آباد پہنچا ہے۔ اس دوران طیارے نے 2.5 گھنٹے پیرس میں بھی قیام کیا ہے۔ طیارے نے نارمل روٹ سے بالکل سفر نہیں کیا، بلکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی فضائی حدود کو نظر انداز کیا۔ یہ طیارہ جارجیا، آذربائیجان اور ترکمانستان سمرقند سے ہوتے ہوئے تاجکستان پہنچا، اور اس کے بعد افغانستان کی جو طویل فضائی حدود ہے اس کو بھی اس طیارے نے بائی پاس کیا۔ اسی وجہ سے طیارہ 3.5 گھنٹے لیٹ ہوا، اور 10 بجے چترال کے قریب پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا، اور جہاں سے پاکستانی طیاروں نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا، اور امریکی طیارے کا بھرپور استقبال کیا گیا، اور 10:30 بجے یا 10:33 پہ یہ طیارہ نور خان ایئر بیس پر لینڈ کر گیا۔ تو اس کے لیے جو کوڈ تھا وہ سیم 095 تھا، جو کہ 3.5-4 گھنٹے اسلام آباد کی فضاؤں میں گونجتا رہا کہ سیم 095 کی پوزیشن کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے۔ اگر وہ خود طیارے میں سوار ہوں تو طیارے کا کال سائن ایئر فورس 2 ہوتا ہے، مگر اسلام آباد کے سفر کے لیے طیارے کا کال سائن تبدیل کر دیا گیا اور اس کو سیم 095 کا نام دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خصوصی فضائی مشن ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طیارہ صدر یا نائب صدر کے علاوہ اعلیٰ سطح کے عہدیداروں جیسے کابینہ کے ارکان، سینیٹرز یا اعلیٰ سطح کے فوجی عہدیداروں کو لے کر جا رہا ہے۔ تو چونکہ نائب صدر اکیلے نہیں تھے، پوری ٹیم ان کے ہمراہی ہے، تو اس لیے اس کا جو کوڈ ہے وہ ایئر فورس 1 کی بجائے سیم 095 رکھا گیا۔ تو امریکی وفد کی شہباز شریف سے پرتکلف ملاقات یہ بتاتی تھی کہ رابطے پرانے ہیں، گہرے ہیں، مسلسل ہیں، اور ان میں فرق صرف یہ کہ پہلے یہ رابطے فون پر تھے یا ویڈیو کال پر تھے، اب یہ آمنے سامنے ہو رہے ہیں، اور یہ انہی رابطوں کا تسلسل ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہی حال ایران کے وفد کا تھا جو کہ رات 1:30 بجے کے قریب پاکستان پہنچا، اور کالی باف نے پاکستان آمد سے پہلے جہاز کے اندر سیٹوں کے اوپر ان بچوں کی تصاویر رکھی جو امریکی بمباری کے نتیجے میں شہید ہو گئے تھے۔
تو ان کی یہ تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی ہے. تو اگر ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ دیکھا جائے تو یہ بڑا ہی تکلیف دہ لمحہ تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانی اسپیکر نے ان تصاویر کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ وہ اپنے شہیدوں کے خون کا سودا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ سعودی وزیر خزانہ جو کل اچانک پاکستان پہنچے تھے، انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے کل ملاقات کی تھی. وزیر اعظم نے ولی عہد محمد بن سلیمان سے براہ راست فون پر بھی بات کی تھی، اور یہ خبریں گردش میں تھی کہ مذاکرات میں سعودی حکام بھی شرکت کریں گے، لیکن سعودی وفد جو ہے مذاکرات سے پہلے ہی واپس چلا گیا ہے. تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کچھ تجزیہ نگاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب کی انٹری ہوئی ہے، اور اس انٹری کی بنیاد پہ انہوں نے ہزاروں ویوز اکٹھے کر لیے، لیکن وزیر خزانہ مذاکرات میں شرکت سے قبل ہی واپس لوٹ گئے، جس کا مطلب یہ کہ سعودی وزیر خزانہ پاکستان میں یا تو مذاکرات میں شرکت کے لیے نہیں آئے تھے، یا پھر امریکی وفد کی آمد میں تاخیر کے باعث وہ واپس لوٹ گئے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں کے بعد، اور آپ کو مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. تو پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.